अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। उर्दू नॉवल है पीके में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हम जो नॉवल स्टार्ट करने लगे हैं ये है समरा बुखारी जी का, जिसका नाम है बेनाम जफ़ा की राहों पर। ये एक सेकंड मैरिज बेस्ड नॉवल है। अब जानना ये है कि आगे नॉवल में होता क्या है। जानने के लिए आप लोग मेरे साथ रहिए, सुनिए नॉवल को, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अम्मी अम्मी रोशना बदहवासी के आलम में जीनत बेगम को आवाज़ें देती घर में दाखिल हुई थी। किताब से निगाह उठाकर तबरेज़ ने नागवारी से यूं शोर मचाते देखा, मगर बोला कुछ नहीं। अम्मी अम्मी कहाँ हैं आप? रोशना ने बरामदे की दूसरी सीढ़ी पर खड़े होकर फिर जीनत बेगम को पुकारा। क्या है रोशना, क्यों शोर मचा रही हो? दुपट्टे से हाथ पोंछती जीनत बेगम किचन से बरामद हुई। अम्मी, वो शब्बो आपा फोत हो गई। फूली हुई सांसों के दरमियान जो खबर रुशना ने दी, इसने ना सिर्फ जीनत बेगम को हिला कर रख दिया, तबरेज भी बैठे से उठ खड़ा हुआ। छोटे छोटे बच्चे हैं शब्बों के, बिन माँ के रूल जाएगी, कौन ख्याल करेगा इनका? तबरेज ने किताब बंद कर दी और उठकर कमरे में चला गया। बाहिर रुशना और जीनत बेगम इसी मौजू पर बात कर रही थीं और इनकी आवाजें तबरेज के दिल में कांटों की तरह चुभन डाल रही थी। क्या हुआ अम्मी? सफिया आवाजें सुनकर अपने कमरे से बाहर आई और माँ से पूछने लगी। जीनत बेगम अब सफ़ू को तफसील से बताने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद तबरेज के कमरे का पर्दा हटाकर इन्होंने अंदर झांका। हम लोग जा रहे हैं, तुम घर पर ही रहना। इसने इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तीनों के जाने के बाद वो फिर बरामदे में आ बैठा। बिन माँ के रूल जाएंगे बच्चे, कौन ख्याल करेगा इनका? जीनत का कहा जुमला सारे घर में चकरा रहा था। बहुत साल पहले का मंजर, जब इसकी माँ बिछड़ गई थी, दूर बहुत दूर चली गई थी, तब सब लोग ऐसा ही जुमला इसके लिए बोल रहे थे। और कितना सहमा हुआ था वो, एक एक की सूरत देखता था और खुशक आंखों से रोता था। वो खौफ, तन्हाई का एहसास, घुटन और दर्द हमेशा के लिए इसके पास ठहर गया। कितना अकेला रह गया था वो माँ के जाने से। अब्बू मुल्क से बाहर थे, कभी कभार ही वतन आमद हुआ करती थी इनकी। उसने उम्र के 8 सालों में इन्हें शायद 3-4 बार ही देखा था। वो माँ की वफात के 2 रोज बाद घर पहुंचे थे। इसे अपने साथ लगाया, गोद में बिठाया और प्यार करते रहे। और इतने रोज तक खुश्क आंखों से रोने वाला बच्चा इस रोज आंसुओं के साथ रोने लगा। अब्बू 15 दिन पाकिस्तान रहे और वो इनके साथ साथ रहा। ये खौफ के कहीं अब्बू भी ना छोड़कर चले जाएं, इसे हरदम इनके साथ रहने पर मजबूर करता था। मगर 15 रोज के बाद वो इसे दादी के घर ले गए। अम्मा, ये अब आपके पास रहेगा। लो, अब मेरी उम्र है बच्चे पालने की, तुम इसकी ननिहाल ले जाओ। और वैसे भी ऐसे मौकों पर तो ननिहाल वाले ही पालते हैं। इन्होंने साफ इनकार कर दिया। अम्मा, मैं पैसे भेजता रहूंगा, घर की हालत भी देख रहा हूँ, बहुत खराब हो रही है, पैसे भी भेज दूंगा, इसे भी ठीक करवाइए। ये सुनते ही ताईजान ने दादी को मजीद कुछ कहने से पहले ही हामी भर ली। ठीक है करीम, तुम फिक्र ना करो, बच्चा हमारे पास रहेगा। जैसे 3 बच्चे और हैं इस घर में, वहां ये भी सही। इन्होंने लहकर तबरेज को गले लगाया और मुंह चूम लिया। अबू, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। इसे ताईजान कभी अच्छी नहीं लगी थी। वो इसकी अम्मी से बहुत लड़ाई किया करती थी। अरे, क्यों नहीं रहेगा बच्चा? मैं तो तुम्हारा इतना ख्याल रखूंगी। ये तुम्हारे 2 भाई और एक बहन भी तो है, मिलकर रहना, इनके साथ खेलना, दिल बहल जाएगा तुम्हारा। आह, कैसा गम का पहाड़ टूटा था नन्ही सी उम्र में। इन्होंने फर्जी आंसू साफ किए और फिर अब्बा इसे यहाँ तायाजान के घर छोड़कर चले गए। जितने रोज अब्बा यहाँ से रहे, ताईजान ने बहुत ख्याल रखा इसका। उनके तीनों बच्चे भी हर खेल में इसे शरीक करते रहे। वो वाकई बहल गया, मगर करीम साहब के जाते ही नक्शा बदल गया। ताईजान कितना डांटती थी, तीनों बच्चे अपने खेलों में इसे कभी शरीक नहीं करते थे। वो शिकायत करता तो किससे? सब गैर थे। करीम साहब के फोन आते, वो खुद ही अटेंड करने हमसायों के यहाँ चली जाती। कह दिया जाता कि तबरेज तो स्कूल गया है, वो ट्यूशन पढ़ने गया है, तो कभी भाइयों के साथ खेलने गया है। वो भी शायद बहुत मुतमईन थे इसकी तरफ से। कभी ये नहीं कहा कि आइंदा फोन करूंगा तो इसे जरूर बुलवा लीजिएगा। पैसे आते रहते थे। देखते ही देखते ताया
کہ کھنڈر سے گھر کی اچھی خاصی حالت ہو گئی اور تبریز کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ میلے پھٹے ہوئے کپڑے، الجھے بال اور سہمی ہوئی آنکھیں۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس کے باپ کے بھیجے پیسوں سے گھر چل رہا ہوگا؟ وہ تو یتیم مسکین دکھائی دیتا تھا۔ 2 سال بعد ابا اچانک پاکستان آئے۔ تائی امی کو کوئی بہانہ بھی نہ سوجھ سکا۔ سب سے پہلے ہی تبریز انہیں ملا اور باپ کے گلے لگ کر بہت رویا تھا۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ وہ بار بار اصرار کرتا تھا۔ اماں، یہاں تو آپ بھی موجود تھیں، پھر بھی میرے بچے کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا۔ انہیں سب سے زیادہ گلہ دادی سے تھا۔ میری سنتا کون ہے؟ ایک کونے میں پڑی رہتی ہوں، کسی نے کچھ کھلا دیا تو ٹھیک، ورنہ اللہ مالک ہے۔ وہ ایک دم ہی بہت مظلوم بن گئی۔ پھر ابو اسے اس کے ننیال لے گئے۔ نانا نانی حیات نہیں تھے۔ ماموں نے اپنے پاس رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ ابو نے خالہ سے کہا اور ساتھ یہ بھی کہ ہر ماہ معقول رقم بھیجتا رہوں گا۔ بس یہ فکرہ سنتے ہی انہوں نے حامی بھر لی۔ تبریز کو بھی تائی کے مقابلے میں خالہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ان کی چال ڈھال میں امی کی مشابہت تھی اور اسی بنا پر بہت اپنی اپنی لگتی تھیں، مگر وہ امی نہیں تھی۔ اس کا اندازہ اسے ابو کے جانے کے بعد ہوا۔ بالکل وہی سلوک جو تائی جان کرتی تھیں۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، دونوں تبریز سے کچھ چھوٹی ہی تھیں۔ ایک بیٹا گود میں تھا۔ یہاں ہر کام کے لیے تبریز کو بازار دوڑایا جاتا تھا۔ کوئی مہمان آ جاتا تو خالو اسے چائے بناتے کچن میں بھی بھیج دیتے۔ اب وہ سمجھدار تھا، بہت محسوس کرتا تھا اس سلوک کو۔ ان کی دونوں بیٹیاں اپنی سہیلیوں سے کہتی، پتہ ہے یہ بیچارہ غریب لڑکا ہے، اس کی امی مر گئی تو ہم نے اسے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ پیسے تو میرے ابو بھیجتے ہیں۔ ایک روز برداشت نہیں کر سکا اور بول اٹھا۔ خالہ قریب ہی تھی، پہنچ گئی سر پر۔ تمہارا باپ پیسے بھیجتا ہے تو کون سا احسان کرتا ہے؟ ہم تو نہیں کھا رہے اس کا پیسہ، تم پر ہی خرچ ہوتا ہے۔ اور جو ہم رکھنے سے انکار کر دیتے تو کہاں ہوتے تم اس وقت؟ پڑے ہوتے نا کسی سڑک کے کنارے پر۔ خبردار جو آئندہ اپنے باپ کے پیسے کی دھونس جمائی۔ سب بچوں کے سامنے انہوں نے خوب ڈانٹا تبریز کو اور بچے سنتے رہے۔ امی، اگر اب اس نے بدتمیزی کی تو ہم ضرور اسے گھر سے نکال دیں گے۔ خالہ کی بڑی فرحین نے فیصلہ سنا دیا اور خالہ اس بات میں سر ہلا کر چلی گئی۔ کیا واقعی مجھے نکال دیں گے یہ لوگ؟ ابو تو اتنی دور ہیں، انہیں تو خبر بھی نہیں ہوگی، اور پھر میں جاؤں گا کہاں؟ اس کا دل بری طرح سہم گیا۔ ابو کا فون آیا کہ وہ قریب ہی بیٹھا ہوم ورک کر رہا تھا۔ خالہ نے کہا وہ گھر پر نہیں ہے۔ اس جھوٹ پر اسے بہت دکھ ہوا اور رات کو وہ چپکے چپکے روتا رہا۔ میں کتنا اداس ہو رہا ہوں ابو کے لیے، اور انہوں نے بات بھی نہ کرنے دی۔ دوسری بار پھر تیسری بار وہ ہر بار کریم صاحب کو یہی کہہ کر ٹال دیتی کہ گھر پر نہیں ہے، بچوں کے ساتھ کھیلنے گیا ہے، کبھی پڑھنے گیا ہے۔ انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ایسے ہی بہانے تائی جان بھی بنایا کرتی تھی، اور وہ ان کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے۔ اتنی جلدی واپسی بھی ناممکن تھی، چھٹی نہیں مل سکتی تھی۔ 1 سال جو اس کے لیے 10 سالوں پر محیط تھا، اس نے جیسے کاٹا وہی جانتا تھا۔ وہ ایک بار پھر ابو کے سامنے تھے۔ اس مرتبہ وہ رویا نہیں، بالکل چپ تھا۔ اس کے چہرے پر مسکینی اور خوف نہیں، گلہ اور غصہ دیکھا انہوں نے۔ ابو، جن کی مائیں مر جائیں، ان بچوں کو بھی مر جانا چاہیے۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا۔ مجھے معاف کر دینا میرے بیٹے، میں کتنا مجبور ہوں بتا نہیں سکتا۔ اگر یہاں رہ جاؤں تو کماؤں کہاں سے؟ اور مجبوری بھی یہ ہے کہ تمہیں ساتھ لے کر جا بھی نہیں سکتا۔ خیر، تم سامان لے لو، ہم اب یہاں بھی ہرگز نہیں رہیں گے۔ خالہ سامنے کھڑی تھی۔ ابو نے جب فیصلہ سنایا، ہاں، یہ تو ڈاکوؤں کا گھر ہے، آپ جو کچھ بھیجتے ہیں یہ سب کچھ مجھ سے چھین لیتے تھے۔ تبریز کے انداز میں نفرت اور حقارت تھی۔ بکو مت، احسان فراموش، اتنا عرصہ تمہیں اپنے گھر میں رکھا، اب باپ آیا ہے تو بکواس کر رہے ہو؟ ابو، یہ زیور خالہ نے آپ کے بھیجے پیسوں سے بنوایا تھا۔ انہوں نے ڈریسنگ ٹیبل پر بڑی چوڑیاں اور بندے اٹھا لیے۔ ہاں ہاں، لے جاؤ، ہم کوئی بھوکے ہیں ان چیزوں کے؟ خالہ تو جھپٹ ہی لیتی، مگر فرحین نے معاملہ بگاڑ دیا۔ بچی تھی، اسے اس زیور کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا۔ کریم اسے وہاں سے اپنے ایک دوست کے ہاں لے آئے، اسے نہیں پتا وہاں ان کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ ابو نے اس کے مستقبل کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ ہاں، تیسرے روز انکل کے بچے اور وہ گھر پر ہی رہے، جبکہ انکل اور آنٹی چند دوسرے لوگوں کے ساتھ کہیں چلے گئے۔ پتا ہے تمہارے ابو تمہارے لیے امی لینے گئے ہیں؟ انکل سجاد کے بیٹے عثمان عرف مانی نے بڑی رازداری اور سرشاری کے عالم میں اسے اطلاع دی تھی۔
میری امی تو فوت ہو گئی ہیں، اور جو لوگ فوت ہو جائیں وہ دنیا میں واپس نہیں آتے۔ ہاں ہاں، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، اسی لیے تو تمہارے ابو دوسری امی لینے گئے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ بے یقین تھا، بڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں نے خود سنا تھا۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میری امی آ جائیں گی۔ وہ سارے کھیل چھوڑ کر شدت سے ان لوگوں کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ واپسی خاصی لیٹ ہوئی، مارے نیند کے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، مگر اسے امی کا انتظار تھا، وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ نئی امی ذرا بھی خوبصورت نہیں تھی، مگر پھر بھی اسے بہت اچھی لگی۔ ابو نے اسے بلا کر ان سے ملوایا، وہ بس سر جھکائے بیٹھی رہی، اس سے کوئی بات نہیں کی، جبکہ وہ ڈھیروں باتیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر اگلے صبح بستر سے اٹھتے ہی وہ ان کے کمرے میں گیا، دروازہ بند تھا، شاید وہ سو رہی ہوں گی۔ اس نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، وہیں دروازے کے سامنے بیٹھ کر ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ دروازہ خاصی دیر بعد کھلا، اور کھلنے والے اس کے ابو تھے۔ آج ان کا چہرہ کتنا کھلا کھلا سا تھا، جبکہ آج سے پہلے وہ بہت سنجیدہ اور ہمیشہ الجھے ہوئے نظر آیا کرتے تھے۔ وہ اندر کمرے میں آیا تو امی باتھ روم میں تھی۔ وہ اندر سے آ کر اپنے بال خشک کرتی رہی، پھر میک اپ وہ آئینے کی طرف ہی متوجہ ہوئی۔ امی، میں تبریز ہوں۔ ڈرتے ڈرتے وہ قریب آیا۔ ہاں ہاں، مجھے پتا ہے، جاؤ شاباش، جا کر کھیلو۔ ان کا انداز سرسری سا تھا۔ اتنے میں ابو بھی کمرے میں آ گئے۔ امی نے ایک دم سے اس کا بازو پکڑا اور اپنے قریب کیا اور بولی، ادھر آؤ بیٹے، ہم سے بھی کوئی بات کرو، تم تو اپنے ابو کو ہی ڈھونڈتے پھر رہے ہو۔ ایسی باتیں، اس طرح کی چالاکیاں تبریز کے لیے نئی تو نہیں تھی۔ ابو کے سامنے سب لوگ یہی بدل جایا کرتے تھے۔ اس نے بغور زینت بیگم کی طرف دیکھا اور بولا، ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کمرے سے باہر جاؤ۔ زینت کو 11-12 سالہ معصوم صورت والے بچے سے ایسی امید ہرگز نہیں تھی۔ نگاہ فوراً شوہر کی طرف گئی، جس کے چہرے کا تاثر بدل چکا تھا، مگر وہ بھی بظاہر ذرا نہیں گھبرائی۔ مسکرا کر بولی، تمہارے لیے ہی کہہ رہی تھی، تمہارے ابو بتاتے ہیں تم بہت سہمے ہوئے بچے ہو۔ تبریز نے بیزاری کے عالم میں اپنے بازوؤں کی طرف دیکھا، جو اب بھی ان کی گرفت میں تھا، اور بولا، ابو کے سامنے سب ایسے ہی ہو جاتے ہیں، مجھے پتا چل گیا ہے، آپ نہیں ہیں میری امی، اور بازو چھڑوا کر باہر چلا گیا۔ تبریز، تبریز بیٹے، ابو نے پکارا، مگر وہ رکا نہیں۔ زینت بیگم کریم صاحب بڑی سنجیدگی اور رکھائی سے مخاطب تھے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس گھر میں اس بچے کے لیے لائی گئی ہیں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں، آپ بھی بچے کی باتوں میں آ گئے، حالانکہ میرا مقصد وہ نہیں تھا جو اس نے سمجھا۔ آپ کا مقصد جو بھی تھا، وضاحت کی ضرورت نہیں۔ شاید غلطی میری ہی ہے، میں نے لوگوں کے کہنے پر اعتبار کیا اور شادی کر لی۔ یہ تو سوچتا پہلے جو طلاق ہوئی تو اس کی بھی کوئی وجہ ہی ہوگی۔ زینت بیگم کو یہ جملہ سخت ناگوار گزرا، مگر وہ دو جواب دینے کی بجائے اٹھی اور جا کر پلنگ پر بیٹھ گئی، یوں کہ کریم صاحب کی جانب پشت تھی۔ اپنی بات کی سختی کا احساس انہیں بھی ہو گیا تھا، اب کہ ذرا نرمی سے سمجھانے والے انداز میں بولے، تم بھی ایک بچی کی ماں ہو، میرا بھی بیٹا ہے، اگر ہم ایک دوسرے کے بچوں کا خیال رکھیں گے تو گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا، اور ہمارے بچوں کو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ پھر کچھ دن نئی امی کا رویہ تبریز کے ساتھ بہتر رہا، مگر وہ خود کھچا کھچا سا رہتا تھا۔ دل میں یہ خیال جو بیٹھ گیا تھا، سب تو ابو کے سامنے پیار کرتے ہیں، ابو چلے جائیں تو یہ سب بھی خالہ کی ہی طرح مجھ سے کام کروائیں گے، تائی کی طرح بات بات پر ماریں گے۔ ابو نے ان لوگوں کے لیے اچھا سا گھر بھی لے لیا، اور وہ گھر تبریز کے نام تھا۔ گیٹ پر اسی کے نام کی نیم پلیٹ لگی تھی۔ زینت نے دیکھا تو آنکھوں سے چنگاریاں سی پھوٹنے لگی، مگر بظاہر انہوں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ ابو نے تبریز کو بہت اچھے اسکول میں داخل کروایا، سال کی فیس ادا کر دی، اور پرنسپل سے کہہ دیا، جو بھی تبریز کے اخراجات ہوں آپ مجھ سے کہیے گا، میں فون پر رابطہ رکھوں گا۔ ابو آپ چلے گئے تو امی مجھے تائی جان اور خالہ کی طرح اچھے اسکول سے ہٹا کر گندے سے اسکول میں بٹھا دیں گی، کہہ دیں گی ہم اتنا خرچہ کیسے اٹھائیں گے۔ دل کا خدشہ زبان پر آ گیا۔ اب ایسا نہیں ہوگا، میں نے سال کی فیس ادا کر دی ہے، پرنسپل صاحب سے رابطہ بھی رکھوں گا، اور میں تمہیں خط بھی لکھتا رہوں گا، اور میں تمہیں فون بھی کروں گا، تم کسی بات کی فکر مت کرنا۔ آپ کب آئیں گے ابو؟ وہ اداس ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لگا لیا، اس کی پیشانی چوم لی اور بولے، اب تو جب میں واپس آؤں گا تم بڑے ہو گئے ہوگے، میٹرک میں پڑھ رہے ہوگے۔ ایک دم سے مضبوط، بہادر اور ینگ مین، واقعی وہ بڑا بھی ہوگا تو
پھر سب اس کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے، یہ خیال سرشار کر گیا تھا اسے۔ ابو جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے اور زینت بیگم نے کسی صفو کی بات کی تھی۔ وہ پوچھ رہی تھی، کیا اب میں صفو کو اپنے گھر میں لے آؤں؟ ہاں ہاں، یہ بات نکاح سے پہلے ہی طے ہو چکی تھی، صفیہ ہماری ساتھ رہے گی۔ ٹھیک ہے، پھر میں آج ہی لے آتی ہوں۔ وہ فوراً ہی اٹھیں، تیار ہوئیں اور کہیں چلی گئی۔ یہ صفیہ کون ہے ابو؟ وہ قریب ہی تو بیٹھا تھا، ان کی باتیں سن رہا تھا۔ بات یہ ہے بیٹے کہ زینت کی پہلے ایک شادی ہوئی تھی اور ایک بیٹی بھی ہے۔ اس کے شوہر کے بارے میں نے سنا ہے، اچھا آدمی نہیں تھا، طلاق ہو گئی، بیٹی زینت کے پاس ہے۔ میں نے نکاح سے پہلے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ لڑکی بھی میری ذمہ داری ہوگی۔ اتنے روز تو اپنی نانی کے یہاں رہی، اب یہیں آ جائے گی، تم سے تھوڑی ہی بڑی ہوگی۔ آپس میں صلح صفائی دوستی سے رہنا، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ اس نے بات سمجھ کر سر اسبات میں ہلایا۔ 2 گھنٹے بعد زینت صفو کے ساتھ واپس آ گئی۔ وہ لڑکی تبریز سے 3-4 سال بڑی تھی، خاصی شرمائی سی لگ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے سے ابو کو سلام کیا اور جا کر برآمدے میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ کھانے پر بھی ابو اور زینت اسے بلاتے رہے، مگر وہ اس کمرے سے نہیں نکلی جو امی نے اسے دیا تھا۔ بہت شرمیلی بچی ہے، ابو کو اطمینان بھی تھا اور اس سے خوشی بھی۔ اگر تیز ترار سی ہوتی تو ان کے بیٹے کے لیے ہی مشکل بنتی۔ صفو، او صفو! اتنے دنوں تک زینت بیگم بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتی رہیں، اب اتنی اونچی آواز میں صفو کو بلا رہی تھیں۔ تبریز کو عجیب سا لگا۔ آ رہی ہوں امی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ابو کی موجودگی میں گونگی بنی بیٹھی تھی۔ اس کی آواز بھی ماں سے کم نہیں تھی۔ آؤ، جلدی آؤ، تم نے دوپہر کو کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ زینت کچن میں اور صفو اپنے کمرے میں تھی اور آپس میں گفتگو کر رہی تھی۔ امی، کھانا گرم کریں، آتی ہوں۔ اور ہاں امی، کل صبح بازار جانا ہے، بس اچھے اچھے کپڑے خریدوں گی، پھر انہیں پہن کر ماموں کے گھر جاؤں گی۔ وہ ماننے اور موٹی پنکی خوب جلیں گی۔ چلو شاید جل جل کر ہی اس کا وزن کم ہو جائے۔ زینت ہنسی۔ ہاں، مگر ساتھ میں کالا رنگ بھی تو اور کالا ہو جائے گا۔ اب دونوں کہہ کے لگا رہی تھیں۔ پھر دونوں ماں بیٹی کچن میں بیٹھی کھانا کھاتی بھی رہیں، باتیں بھی کرتی رہیں، جیسے وہ بھول ہی گئیں کہ اس گھر میں تبریز بھی رہتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں چپ چاپ لیٹا ابو کو یاد کرتا۔ رات کھانے کی ٹرے صفو ہی اس کے کمرے میں لے آئی، اس سے ایک لفظ بھی کہے بغیر ٹرے میز پر رکھی اور چلی گئی۔ وہ چپ تھی، ایک بھی بات نہیں کی، مگر اس کا انداز 12 سالہ تبریز بھی پہچان گیا۔ بیزاری، اکھڑی اکھڑی اور منہ بنائے ہوئے، صاف ظاہر تھا وہ اسے بالکل دوستی نہیں کرے گی۔ ہے کیا لمبی پتلی سی، جیسے سونڈی، اس نے جل کر سوچا اور کھانا کھانے لگا۔ اف، اتنا نمک ہے سالن میں! ایک نوالا لے کر ہی چھوڑنا پڑا۔ اٹھا اور ڈرائنگ روم میں آیا۔ ارے واہ، یہاں تو بہت سے کھانے رکھے ہیں، اور وہ مزے مزے سے کھا رہی تھی۔ اتنا نمک ہے سالن میں تو نہیں کھا سکتا۔ دروازے میں رک کر اس نے صاف آواز میں کسی ڈر اور خوف کے بغیر اپنا فیصلہ سنایا۔ ناگواری کی کئی لہریں زینت بیگم کے چہرے پر آئیں۔ دو اسے کوئی دوسرا سالن، انہوں نے صفو سے کہا۔ اس نے پالک گوشت کا ڈونگا اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں کباب بھی لوں گا، اس نے صفو کے سامنے رکھا کبابوں سے بھری پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھے تو امی، ذرا سا بچا اور روک کیسے ڈالتا ہے۔ صفو نے پلیٹ اسے دینے کی بجائے پیچھے کر دی۔ پکڑا دے اس ندیدے کو، وہ جو اس کا باپ ہے نا، اس کی تو جان ہے، اس میں کوئی شکایت لگا دی تو مصیبت آ جائے گی۔ زینت کے انداز میں بیزاری اور نفرت تھی۔ صفو نے 4 کباب اٹھا کر باقی پلیٹ اس کے آگے پٹک دی۔ تو امی ڈرتی ہیں، انہیں یہ خیال ہے کہ میں ابو سے شکایت نہ لگا دوں۔ بڑا مزہ آیا یہ بات سوچ کر۔ فیصلہ کر لیا، کسی سے نہیں ڈرنا، یہ میرا گھر ہے۔ اگر صفو نے بدتمیزی کی تو نکال دوں گا میں اسے اپنے گھر سے۔ صبح اسکول کی وین اسے لینے آئی۔ امی اور صفو نے بھی ناشتہ نہیں بنایا تھا، وہ تیار تھا اور اسے بھوکے ہی اسکول جانا پڑا۔ اتنی بھوک لگی اسے وہاں، اور جیب میں پیسے بھی نہیں تھے کہ کچھ مزید کھا ہی لیتا۔ دن بہت ہی برا گزرا۔ واپس آیا تو صفو بھی اسکول سے گھر نہیں لوٹی تھی۔ امی ٹی وی لگا کر بیٹھی تھی۔ اس نے کھانے کے بارے میں نہیں پوچھا۔ کچن میں جا کر فریج کھولا، انڈے نکالے اور فرائی کر دیے۔ ایسے کام وہ خالہ کے گھر کرتا ہی رہا تھا، اس کے لیے مشکل نہیں تھے۔ وہ بڑی صفائی سے یہ کام کرتا تھا، مگر آج جان بوجھ کر انڈوں کے چھلکے یہیں چھوڑ دیے، آئل بھی گرا دیا، اور پھر ڈبل روٹی، جام اور فرائی انڈے اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ صفو گھر آئی تو امی روٹی ڈالنے کے لیے اٹھی۔ جا کر کچن کا حال دیکھا تو آگ بگولا ہو گئی۔ یہ کیا کر کے آئے ہو بدتمیز! تمہیں اتنی ہی بھوک لگ رہی تھی تو 2 منٹ صبر نہیں کر سکتے تھے؟ چلو اٹھو، جا کر صفائی کرو۔ میں نہیں کرتا۔
آپ نے صبح مجھے ناشتہ بھی نہیں دیا، دوپہر کو بھی کچھ نہیں پکایا۔ اوہ بڑا لاٹ صاحب تو دیکھو، میں کہتی ہوں سیدھی طرح سے اٹھ جاؤ ورنہ مار مار کے حلیہ بگاڑ دوں گی۔ آپ نے مجھے مارا تو میں فون پر ابو کو بتا دوں گا، اس نے بھی دھمکی دی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے بال مٹھی میں جکڑے اور چہرے پر ہاتھ رسید کیے اور بولی، اور تم کر بھی کیا سکتا ہے چغل خور، ذلیل، کمینہ، کان کھول کر سن لے، اگر تو نے شکایت لگائی تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گی۔ یہ میرا گھر ہے، میں آپ دونوں کو گھر سے نکال دوں گا۔ وہ بھی چیخ اٹھا۔ انہوں نے نخوت سے ناک سکیڑی، پھر صفوں کو آوازیں دینے لگی۔ وہ آئی تو تمسخرانہ ہنسی کے دوران بولی، پتہ ہے نواب صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ گھر میرا ہے، میں تم دونوں کو گھر سے نکال دوں گا۔ پھر آگے بڑھ کر زینت نے اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور بولی، تو کیا، تیری اوقات کیا؟ وہ باپ تو تیرا اتنا دور بیٹھا ہے، اگر میں گھلا گھونٹ کر تجھے کہیں دبا دوں تو اسے پتہ بھی نہ چلے۔ خبردار جو اسے فون پر کچھ بتانے کی کوشش کی، میں تو تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ چل اٹھ اب کچن صاف کر۔ ان کی دھمکی نے اسے بہت خوفزدہ کر دیا تھا۔ واقعی ابو تو بہت دور بیٹھے ہیں، یہ میرا گلا گھونٹ کر مجھے مٹی میں دبا دیں گی۔ ابو تو ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں تو مر گیا ہوں۔ اب سوچ کیا رہا ہے؟ کان کھول کر سن لے، میں بڑے سخت مزاج کی عورت ہوں، تجھے ہم قتل کر دیں گے اور سارے لوگوں سے کہہ دیں گے کہ روپے لے کر بھاگ گیا، پھر تو تیرا باپ بھی تجھ سے نفرت کرے گا۔ تبریز نے سینے سے آنسو پونچھے اور چپ چاپ کچن میں چلا گیا۔ انڈوں کے چھلکے اٹھائے، فرش پر گرا آئل صاف کیا اور سہمے دل کے ساتھ پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج تو اسے زینت بیگم سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ میاں مجھے جلدی بڑا کر دے، رو رو کر خدا سے یہی دعا مانگنے لگا۔ ابو کے فون آتے ہی زینت قریب ہی کھڑی گھور رہی تھی۔ وہ ان سے صرف یہی کہہ سکا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، سبھی میرا خیال رکھتے ہیں۔ کبھی کبھار صفو کا باپ اپنی بیٹی سے ملنے آیا کرتا تھا۔ زینت بیگم کو صفو کا اپنے باپ سے ملنا پسند نہیں تھا، مگر صفو ضد کی پکی لڑکی تھی، ماں کی بھی مرضی سے ہی سنتی تھی۔ وہ باپ سے ملتی اور اس سے فرمائشیں بھی کرتی رہتی۔ ماں اتنا کچھ لے کر دیتی، مگر جو خوشی باپ کی دی ہوئی چیزوں سے ہوتی تھی وہ ماں کی اتنی مہنگی اشیاء نہیں دیتی تھی۔ جس دن باپ کوئی سوٹ، سویٹر یا کوئی دوسری چیز دے جاتا، وہ اتراتی پھرتی، بار بار تبریز کے سامنے بھی شو مارتی، وہ چپ ہی رہتا۔ بہت بری لگتی تھی اسے صفو، دل ہی دل میں اس کا نام بگاڑتا رہتا، صفو، کفو، جفو ہے کیا، بالکل کالی بلی، منحوس، چڑیل، ڈائن، وہ جی بھر کے اس کے نام رکھتا۔ جس روز صفو زیادہ خوش ہوتی تبریز کے اندر آگ سی لگی رہتی، جی چاہتا کوئی ایسا کام کرے جس سے صفو کی ساری خوشی برباد ہو جائے، اور آہستہ آہستہ وہ کرنے بھی لگا۔ کبھی اس کی صاف کاپی پر سیاہی گرا دی اور کبھی اس کا سوٹ چپکے سے کسی فقیر کو دے دیا۔ صفو کو اس پر ابھی شک نہیں گزرا تھا، وہ یہی سمجھتی محلے کے بچے آتے رہتے ہیں، ضرور وہی چیزوں کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ تبریز تو گھر آ کر یا تو اپنے کمرے میں پڑھتا رہتا یا پھر کھیلنے کے لیے باہر نکل جاتا تھا۔ پھر امی کی گود میں روشنا آ گئی، اس کے ابو کی بیٹی، اس کی سوتیلی بہن۔ امی بڑی خوش تھی، صفو کوئی خاص خوش نہیں تھی، بلکہ وہ سمجھتی تھی اب امی کا پیار بٹ جائے گا۔ وہ روشنا اس کی امی کی بیٹی تو ہے، مگر اس کی بہن ہرگز نہیں۔ تبریز کو نہ خوشی تھی نہ دکھ، اسے روشنا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اب میرے قدم اس گھر میں اور بھی مضبوط ہو گئے ہیں، پہلے تو کریم یہی کہتا تھا تمہیں میں اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے لایا ہوں، مگر اب تو میں اس کی بچی کی بھی ماں ہوں، میرا بہت حق بن گیا ہے اب کریم پر اور اس کی ہر چیز پر، وہ اپنی بہنوں سے کہہ رہی تھی۔ تبریز نے بھی سن لیا اور اس روز اسے روشنا کا وجود زہر لگنے لگا۔ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہیں ڈائنیں، مجھے یہی دونوں بری لگتی تھی، اور اب ایک اور مصیبت آ گئی ہے۔ روشنا کی وجہ سے زینت بیگم خاصی مصروف ہو گئی تھی، گھر کے کئی کام وہ صفو اور تبریز سے کہنے لگی۔ صفو صاف انکار کر دیتی، دو بدو جواب دیتی اور امی سے گالیاں کھاتی۔ صفو کا ماں کے مقابلے پر آ جانا تبریز کو بڑا حوصلہ دے گیا، اس کے اندر زینت بیگم کا جو خوف تھا وہ کم ہونے لگا۔ ایسے ہی دھمکی دیتی ہے، کر کچھ نہیں سکتی۔ وہ انہیں صفو کی طرح جواب تو نہیں دیتا تھا، مگر بات سنتا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، او تبریز کے بچے، دیکھتا نہیں روشنا رو رہی ہے، ذرا 2 منٹ کے لیے پکڑ اسے، میں فیڈر بنا رہی ہوں۔ وہ سنی انسنی کر کے گلی میں نکل گیا۔ انہوں نے کہا، میں بچی کو گود میں لیے بیٹھی ہوں، ذرا چائے تو بنا لا، سر میں بڑا سخت درد ہے۔
तबरेज़ ने कुछ कहे बगैर बैट उठाया और आसिफ के घर चला गया। पीछे वो गालियाँ भी देती रहीं, इन्हें जलाकर, गुस्सा दिलाकर अब इसे मज़ा आने लगा था। दिल में ठंड सी पड़ जाती थी। वो जानबूझकर अब ऐसे काम करने लगा जिससे इन्हें गुस्सा आ सकता था। वो कोसने देती, गालियाँ बकती, मारने को दौड़ती, मगर वो काबू में नहीं आता था। ऐसे ही एक रोज़ इन्होंने सफ़ो से कहा था, मौसम खराब है, छत पर से धुले कपड़े उतार लाओ। सफ़ो ने साफ इनकार कर दिया। तब तो ब्रेज से बोली, ओ हरामखोर, तू भी तो सुन रहा है, जाकर उतार नहीं सकता। हमेशा ऐसे ही बुलाती थी, कभी आराम से बात नहीं करती थी। मैं नहीं उतार सकता, जिसके कपड़े हैं वही उतारे। इसने जवाब भी दे दिया। तेरी ये मजाल। वो मारने को लपकी, तब रेस उठकर भागा। पीछे वो चीख रही थी, छड़ी घुमाकर धमकियां दे रही थी। इस वक्त इनकी बहन घर में दाखिल हुई। हाय हाय आपा, क्या कर रही हो? क्यों इतना शोर मचा रखा है? ए साजदा, इस बारिश भर के छोकरे ने जिंदगी अजाब की हुई है। कमबख्त मरता भी नहीं है कि जान छूटे। आज तो इसकी खाल उधेड़ दूंगी। क्या करती हो? अब ये इतना भी बचा नहीं है। बस थोड़े दिन की बात है, फिर तुम्हारे बस का नहीं रहेगा। ऐसा सलूक मत करो, कल को बदले लेने पे आए तो पछताओगी आपा। मैं किसी से नहीं डरती। इसका बाप आएगा तो कह दूंगी, इसका कहीं और बंदोबस्त करे। पता नहीं किस नीच औरत की औलाद है। कमबख्त, ढीठ हड्डी शैतान, ये मेरा घर है, तुम कहीं और चली जाओ। इसने दूर खड़े कर कर कहा। खाला की बातों ने उसे अभी से जवान कर दिया था। वो अभी से ये समझने लगा था कि जीनत बेगम के बस का नहीं रहा। देखो कैसे बकवास करता है। जीनत ने बहन की तरफ देखा। दफा करो, आओ हम अंदर चलकर बैठे। वो बहन का बाजू पकड़कर अंदर चली तो सफू भी चिप्स के पैकेट वहीं छोड़कर पीछे हो ली। इनके जाते ही तबरेज ने प्लेट उठाई और सारे चिप्स खाकर घर से बाहर निकल गया। जब वापस आया तो खाला जा चुकी थी। सफो ने इसे देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। चोर, कमीने, जलील, मेरे चिप्स तूने खाए हैं ना? हाँ हाँ मैंने खाए हैं। चोर तो तू है, मेरे घर में रहती है और मेरे अब्बू की कमाई खाती है। ऐसी बात सुनकर दोनों माँ बेटी जरा की जरा तो हैरान रह गई, फिर इस पर लपकी, मगर वो हाथ आने वाला कहाँ था। सारे घर में खूब दौड़े लगवाई इनकी, फिर वो गालियां देती थक कर बैठ गई। तबरेज इन्हें चिढ़ाने को हंसता रहा, फिर बोला, थोड़े दिनों की बात है, जरा और बड़ा हो जाऊं, फिर सफो के तो हाथ तोड़ दूंगा मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फुल्ली सांसों के दरमियान जीनत बेगम चलाई, मैं सबको जान से मार दूंगा। वो इतना कहकर अपने कमरे में चला गया। दरवाजा खट से बंद कर दिया। जो जो बड़ा हो रहा था, जीनत बेगम के लिए इसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। अब तो किसी से नहीं डरता था। करीम साहब अब पैसे भी इसी के नाम भेजने लगे। पिछले 5 सालों से वतन नहीं आ सके थे, मगर यहाँ की खबरें तो पहुंच ही जाती थी किसी आने जाने वाले की जुबानी, और इन्हें पता चलता था कि जीनत बेगम का रवैया इनके इस बेटी के साथ अच्छा नहीं। अब वो जीनत को छोड़ भी नहीं सकते थे कि वो इनकी बेटी की माँ थी। तबरेज बचपन में तो अम्मी कहकर बुला लेता था, अब किसी भी रिश्ते से मुखातब करना छोड़ दिया था। जीनत बेगम भी बस तभी इसके साथ बात करती जब पैसों की जरूरत पड़ती। वो करीम साहब को फोन करती, पैसों की तंगी का रोना रोती। तबरेज से बात होती तो वो इनकी फजूल खर्चियों के किस्से सुनाता और खासकर सफ़ो का नाम लेता। इस लड़की पर बहुत खर्च करती हैं और सफ़ो पर इनकी कमाई खर्च हो, ये क्यों कर अच्छा लगता है इन्हें। अब जब भी जीनत का फोन आता वो इसे ही समझाते, कम खर्च किया करो। तबरेज समझदार है, अगर देखभाल से खर्च करता है तो इसमें अपना ही फायदा है। वो तबरेज की शिकायतें लगाती, आवारा है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, मगर ये तो ऐसी बात थी जो वो मान ही नहीं सकते थे। तलीमी रिपोर्ट वो भेजता था, अच्छे नंबर लेता था, इन्हें यकीन हो जाता कि जीनत हर बात में झूठ बोलती है। बाजार में खाला से मुलाकात हुई। गर्मी का मौसम था, वो यकीनन सवारी के लिए खड़ी थी। पहले तो इसने नजरअंदाज करके गुजर जाना चाहा, फिर कुछ सोचकर मोटरसाइकिल इनके करीब ले आया। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। इसका अंदाज मोहब्बत भरा और एहतराम से चूर था। वो जरा चौंकी, वो गौर इसके चेहरे की तरफ देखा और फिर पहचान गई। अरे तबरेज, ये तुम हो? कितने बड़े हो गए हो। बस खाला, ये आपकी दुआएं ही हैं। वो मुस्कुराकर बड़े प्यार से कह रहा था। क्या करते हो? इन्होंने भरपूर जायजा लिया। नजरों में साइश थी। अभी तो पढ़ रहा हूँ और बाप की दौलत पर ऐश कर रहा हूँ। वैसे जल्दी ही मेरा इरादा शुगर मिल लगाने का है। शुगर मिल? खाला की आंखें फट सी गई थी। जी हाँ, शुगर मिल। बस चंद दिनों तक इस मंसूबे पर काम शुरू हो जाएगा। इसने लापरवाही का मुजाहरा किया।
اچھا وہ تمہاری امی کیسی ہیں؟ ٹھیک تو رہتی ہیں تمہارے ساتھ؟ میں تو اتنی پریشان رہی ہوں تمہارے لیے، سچ دن رات تمہاری صحت و سلامتی کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی۔ بس خالہ پھر یہ آپ کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے جو میں زندہ سلامت یہاں دکھائی دے رہا ہوں۔ بڑے ظلم ڈھائے ہیں انہوں نے مجھ پر، مگر آج وہ میرے رحم و کرم پر ہیں۔ ابو نے کوٹھی میرے نام کر دی ہے، سارا روپیہ بھی میرے نام ہے، اب تو بھیگی بلی بنی رہتی ہیں زینت بیگم۔ اس نے ہنسی اڑائی۔ خالہ نے بھی ساتھ دیا۔ اور خالہ آپ سنائیں، گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ بڑے پیار کے ساتھ سب کا ذکر کیا۔ ہاں بس خیریت ہے، انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری، پھر انداز بدل کر پرجوش لہجے میں بولی، سب تمہیں بڑا یاد کرتی ہیں، خاص کر فرحین نوشین تو اکثر تمہارا ذکر لیے بیٹھتی ہیں، مجھے بھی سب بہت یاد آتے ہیں، تو آؤ نا ہمارے گھر، تم تو بالکل بھول ہی گئے ہمیں۔ انہوں نے گیلا کیا۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور بولا، واقعی مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، بڑی غلطی ہوئی مجھ سے۔ ویسے آپ اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو۔ گھر ہی جا رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اسی بہانے تم ہمارے گھر آؤ گے تو صحیح۔ اور اچک کر پیچھے سوار ہو گئی۔ سارا رستہ بڑی اچھی اچھی باتوں میں کٹا، دل میں تبریز حیران بھی تھا، اور اس سے ان کے انداز پر غصہ بھی بہت آ رہا تھا۔ جب میں چھوٹا تھا، بے بس تھا، تو کتنا برا سلوک کیا انہوں نے میرے ساتھ، اور اب یوں بن رہی ہیں جیسے کبھی میرا برا چاہا ہی نہیں، یا میں اپنی یادداشت کھو چکا ہوں، مجھے کوئی پچھلی بات یاد ہی نہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی فرحین نوشین کو آوازیں دینے لگی۔ دونوں لڑکیاں کمرے سے باہر نکلیں، ایک شاندار سے اجنبی کو ساتھ دے کر ذرا ٹھٹکیں، پھر جلدی سے ہاتھوں سے بکھری زلفیں سنوارنے لگی۔ یہ تبریز ہے۔ تبریز؟ فرحین نے پہچان لیا، اور اس نے دیکھا کچھ منہ بن گیا تھا اس کا۔ تبریز کو پہلے کب کوئی اس گھر میں کوئی اہمیت حاصل تھی، وہی یاد آ گیا ہوگا فرحین کو۔ بڑا مصروف رہتا ہے، اپنی شوگر مل لگا رہا ہے یہ۔ خالہ کی طرف سے لڑکیوں کے لیے یہ اشارہ تھا، ورنہ گھر میں داخل ہوتے ہی تعارف کے لیے یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آن کی آن میں فرحین کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ اب کتنی اپنائیت تھی اس کی آنکھوں میں، چہرے پر تبریز کے لیے۔ وہ خاموش کھڑا تھا، وہ سلوک جو اس کے گھر میں اس کے ساتھ ہوتا رہا تھا، سب یاد آ رہا تھا۔ اگر یہاں رہتا تو کبھی پڑھ نہ پاتا۔ خالہ کا لہجہ اور فرحین کا انداز کتنا برا ہوتا تھا میرے ساتھ۔ آئیے نا، کھڑے کیوں ہیں؟ فرحین شرمیلی مسکان کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ وہ مسکرا نہیں سکا، نہ ہی جواب میں کچھ کہہ سکا۔ اس کے پیچھے اندر چلا آیا۔ بڑا یاد کرتے رہے ہم آپ کو، اور آپ تو ایسے بے مروت نکلے، کبھی ملنے تک نہیں آئے۔ سچ اگر ہمیں آپ کا ایڈریس معلوم ہوتا تو روز ملنے آیا کرتا، شرمین نے اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی اپنی کوتاہی پر شرمندگی کا اظہار کیا اور کہا، آپ اب تو آنا جانا رہے گا، ہمیں ایڈریس تو بتائیں اپنے گھر کا۔ فرحین مخاطب تھی، جبکہ خالہ چائے بنانے چلی گئی تھی۔ اس نے تفصیل سے بتا دیا اور آنے کی پرزور تائید بھی کی۔ دونوں لڑکیاں اس پذیرائی پر خوش ہوئیں اور باتوں باتوں میں اس کی آمدنی اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں پوچھتی رہیں۔ اس نے بھی جی بھر کے جھوٹ بولے اور بڑا امپریشن قائم کیا ان دونوں پر۔ ابا تو بیمار ہیں، گھر کا خرچ مشکل سے ہی پورا ہوتا ہے، میں ایک اسکول میں پڑھاتی ہوں، ابا کا ہاتھ بٹاتی ہوں۔ اس نے تو خالو کے بارے میں کچھ پوچھا نہ ہی ان کے گھر کے حالات جاننے کی کوشش کی، وہ خود ہی بتانے لگی۔ تب بھی اس نے یہ نہیں پوچھا کہ خالو کو کیا بیماری ہے۔ اس کی نگاہوں میں تو خالو کا وہی خونخوار سا سراپا تھا، ظالم اور بے حس۔ اس نے ان کی بیماری کے بارے میں جان کر بھی کچھ محسوس نہیں کیا۔ ابا ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، وہاں سے کسی ملنے والے کی طرف جائیں گے۔ افسوس آپ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، ورنہ مل کر بہت خوش ہوتے۔ چلو پھر کبھی سہی۔ اس نے بات ختم کی۔ ہاں ہم ابا کو بھی اپنے ساتھ آپ کے گھر لے آئیں گے، انہوں نے خود ہی پروگرام بنا لیا۔ اتنے میں خالہ چائے لے آئیں، خاصی پرتکلف چائے تھی، مگر اس نے ان کے اصرار کے باوجود کچھ نہیں لیا، صرف چائے ہی پیتا رہا۔ کیا بات ہے، کچھ لے کیوں نہیں رہے؟ کچھ بجھے بجھے سے بھی ہو، حالانکہ رستہ بھر تو بہت باتیں کرتے رہے ہو میرے ساتھ۔ اور کیا امی، ہم ہی بولے جا رہی ہیں، یہ تو کم کم ہی جواب دیتے ہیں۔ فرحین نے دوستانہ سے رنگ میں ماں سے شکایت کی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے سالوں پہلے والی فرحین آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بھی ایسے ہی شکایتیں لگایا کرتی تھی، ماں سے بھی اور باپ سے بھی، مجھے مار پڑوا کر
बड़ा सुकून मिलता था इसे। बार बार सुनाती थी, ये घर हमारा है, तुमको हमने अपने घर में पनाह दी है। क्या सोचने लगे? शर्मीन ने पूछा। मैं सोच रहा हूँ काफी देर हो गई है, अब घर चलना चाहिए। हाँ, याद आया बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ के बारे में सुना था। उसकी पहले भी कहीं शादी हुई थी। करीम भाई से उसकी दूसरी शादी है और पहले शोहर से इसकी औलाद भी है। क्या ये सच है? खाला की आंखें जैसे चमक रही थीं। सब जानने को किस कदर बेताब थीं वो। हाय, और भी बच्चे हैं इनके? तब तो सारी तवज्जो अपने बच्चों पर ही रखती होंगी। फरहीन इसे उसकारने को बोली। तो और क्या, मैंने तो जिस दिन ये बात सुनी थी परेशान थी अपने बच्चे के लिए। इसमें परेशानी की क्या बात है? आखिर में अपने बाप के घर में था। इनकी इतनी हमदर्दी के जवाब में इसने लापरवाही दिखाई। बाप कौन सा पास रहता है? रहना तो तुम्हें उसी औरत के पास था। मुझे नहीं, इन्हें मेरे पास रहना था। घर तो मेरे नाम है और मेरे अब्बू खूब जानते हैं मुझे। मेरे बारे में लाख कोई झूठी सच्ची लगाए वो यकीन नहीं करते। चलो ये तो अच्छी बात है, वरना मर्द तो दूसरी शादी करते ही पहले वाली औलाद को भूल जाते हैं। बच्चों की माँ मरे तो बाप तो जीते जी ही इनके लिए मर जाता है। कितने बच्चे हैं आपकी अम्मी के? बताया नहीं आपने। फरहीन को माँ का ही बोले जाना अच्छा नहीं लग रहा था। जब हमारे घर आओगी तो सब देख लेना। वो उठ खड़ा हुआ। चंदा, ऐसी भी क्या जल्दी? अभी बैठते, खाना खाकर चले जाते। नहीं खाला, इस मोहब्बत का शुक्रिया। बहुत देर हो गई है, अब चलना चाहता हूँ। तू वहां कौन सी माँ बैठी है इंतजार कर रही है? आय हाय, आपा ने तो अपने चांद की जवानी देखी नहीं। खुदा नजरे बद से बचाए। कैसा सजीला नौजवान है मेरा बच्चा। तारीफ का शुक्रिया। वो हंस पड़ा और फिर आने का कहकर चला आया। किस तरह बदल जाते हैं लोग, कितने ढीठ और मकार हैं। कोई कह सकता है कभी इन लोगों ने मुझ पर भी जुल्म ढाए होंगे। और आज भी अगर मैं दौलत का जिक्र ना करता तो यकीनन खाला का रवैया इतना मीठा ना होता। वो घर आया तो सफू गेट पर खड़ी इधर उधर झांक रही थी। इतने गर्म मौसम में तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? इसे हैरत भी थी और गुस्सा भी आया था। इसके यूं उचक उचक कर इधर उधर देखने पर जवाब में कहते तो बड़ा कुछ था कि इसका यूं लपट कर पूछना अच्छा नहीं लगा था। मगर वो तबरेज़ के मुंह लगना नहीं चाहती थी। वो अब बहुत बदलिहाज और मुंह फट हो गया था। इससे बात करते तो अम्मी भी घबराने लगी थीं। सफ़ो मुंह बनाकर गेट से हटकर अंदर चली गई। पीछे ही वो भी आ गया और रुख ज़ीनत बेगम के कमरे की जानब था, जहाँ सफ़ो अभी अभी गई थी। इसे अपने कमरे में देखकर वो कुछ हैरान सी हुई। मैं ये कहने आया हूँ, अपनी लाडली को संभाल कर रखें। अगर ये आपके बस की बात नहीं तो मुझे बता दें, मैं खुद ही जंजीर डाल दूंगा। तुम कौन होते हो? सफ़ो की आवाज़ धीमी मगर लहजा कहर में डूबा हुआ था। जवाब में जिस तरह इसने घूर कर देखा, मारे खौफ के माँ के पीछे छिपना पड़ा। मैं कौन होता हूँ इसका जवाब फिर किसी वक्त दूंगा। फिलहाल ये जहन में रखो कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ। अम्मी इससे कह दें, मुझ पर पाबंदियां लगाने का इसे कोई हक नहीं। हाँ सफ़ो ठीक कहती है। जीनत ने झट बेटी की साइड ली। हक क्या है क्या नहीं, ये मुझे मत समझाएं। बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। आइंदा गेट पर लटकी नजर आई तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, तुम्हारी मोहताज नहीं हूँ। मेरा बाप मेरे सर पर मौजूद है। ज्यादा बकवास की जरूरत नहीं है। अगर मेरे घर में रहना है तो मेरी बात भी मानना होगी। हतमी अंदाज में कहकर वो कमरे से बाहर आ गया। ये तो ज्यादा ही सर चढ़ने लगा है। सफ़ो ने दांत पीस कर दरवाजे को घूरा जहां से अभी वो गया था। इसे ताओ ना ही दिलाओ, बेवकूफ लड़की तो अच्छा है। इससे पहले कि सफ़ो मजीद कुछ कहती, रुशना अंदर आ गई और पूछने लगी, भाई क्यों इतना ऊंचा बोल रहे थे? तुम्हारे भाई को आदत है, ख्वामख्वाह रोब झाड़ता है। सफ़ो ने मुंह बनाया। मैं कहती हूँ मत बिगाड़ो इसके साथ। जीनत बेगम ने होले से डांट पिलाई। ये आज क्या बात कर रही हैं आप? इससे पहले तो कभी यूं नहीं किया आपने। सफ़ो हैरान थी। रुशना भी माँ के करीब आ बैठी। हाँ, अब तो मुझे अपनी और तुम लोगों की भलाई इसी में नजर आती है। इसका बाप तो सारी रकम इसके नाम भेजता है। हमें जरा जरा सी जरूरतों के लिए इससे कहना पड़ता है।
پھر بھی ضروری نہیں کہ وہ دے دے، اتنی تو جیرا کرتا ہے، ہماری ہر ضرورت اسے فضول خرچی لگتی ہے۔ عام طور پر گھر کے یہ چاروں افراد کھانا الگ الگ ہی کھایا کرتے تھے، خاص کر تبریز تو ان کے ساتھ کبھی نہیں کھاتا تھا، مگر آج رات زینت بیگم نے روشنا کو اس کے کمرے میں بھیجا کہ آ کر کھانا کھا لے۔ وہ حیران تو ہوا مگر بولا کچھ نہیں، خاموشی سے ٹیبل پر آ گیا۔ آج تو کھانے پر خاصا اہتمام تھا، جبکہ اس سے پہلے تو ان لوگوں کے لیے کھانا بنانا ہی مشکل ہوتا تھا، اکثر بازار سے ہی کچھ نہ کچھ منگوایا جاتا تھا۔ زینت بیگم دیکھ کر مسکرائیں، اس نے اس مسکراہٹ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تینوں نے اسے مخاطب نہیں کیا، مگر گفتگو جو آپس میں ہو رہی تھی بڑی ہلکی پھلکی اور ماحول میں اچھا تاثر دیتی ہوئی تھی، جبکہ اس سے پہلے تو تبریز کے سامنے آتے ہی تینوں پر بیزاری اور بیگانگی طاری ہو جاتی تھی۔ تبریز، کل تمہاری ساجدہ خالہ آ رہی ہیں، جلدی گھر آ جانا۔ کھانا کھا کر اٹھنے لگا تو زینت نے اپنی بہن کا ذکر کیا۔ میری ساجدہ خالہ؟ اس نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ انہوں نے یہ انداز نظر انداز کیا اور بولی، ہاں ہاں، بچوں کے ساتھ آ رہی ہیں، چند روز رہیں گی ہمارے ہاں۔ لو، ایک اور خرچ، نئی مصیبت۔ پھر ابو کو فون کرتی ہیں تو شکایت میری ہوتی ہے۔ فضول خرچ ہے، پیسے اڑا دیتا ہے۔ وہ منہ بنا کر کمرے سے نکل گیا۔ صفو طنزیہ انداز میں ماں کو دیکھ کر ہنسی۔ اور کیجیے خوش آمدیں، یہ موم ہونے والا نہیں، خواہ خواہ میں بے عزتی کروائیں گی، ہمیں بھی ذلیل کریں گی۔ ایک تو تم ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتی ہو صفو، آخر اتنے برسوں کی میل ایک دم ہی تھوڑا دھل جائے گی، ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ وہ شام کو خاصی دیر سے گھر آیا۔ ساجدہ بیگم، ان کی بیٹی صفو اور زینت بیگم لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ ساجدہ واقعی بڑی محبت سے ملی اور اسے حیران کر گئی۔ یہ میری بیٹی ہے نائلہ، کئی سال پہلے جب میں آئی تو تم چھوٹے سے تھے، پھر تو آنا ہی نہ ہو سکا۔ اصل میں تمہارے خالو کا بزنس پشاور میں ہے تو ہم پشاور چلے گئے تھے، بس پھر زینت آپا ہی ملنے کے لیے آئیں، میں تو نہیں آ سکی۔ ویسے یہ جب بھی آئیں میں نے تمہارے بارے میں ضرور پوچھا۔ بہت مہربانی آپ کی، وہ اکتائے ہوئے انداز میں کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ روشنا، جاؤ بھائی سے کھانے کے لیے تو پوچھو۔ زینت کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا اور بولا، کوئی ضرورت نہیں کچھ بھی پوچھنے کی، یہ میرا گھر ہے، میرا جب جی چاہے گا کھا لوں گا۔ تو ہم نے کب کہا ہے کہ ہمارا گھر ہے؟ تم تو بڑے ہی غصے والے لڑکے بن چکے ہو تبریز، ساجدہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ کچھ بھی بولے بغیر چلا گیا۔ دیکھا خالہ، کتنا بدتمیز ہے یہ، صفو نے منہ بنایا۔ میں تو آپا کو شروع سے ہی سمجھاتی رہی کہ اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، ورنہ کل کو پچھتاوا ہوگا، مگر آپا نے میری نہیں مانی اور اب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بس ساجدہ، اب تو میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے رام کر کے ہی رہوں گی، یوں گزارا بڑا مشکل ہے۔ اب مشکل ہی ہے کہ آپ کی مانیں، ساجدہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، کل کا چھوکرا ہے، آج نہیں تو کل مان ہی جائے گا، آ جائے گا ہمارے قابو میں۔ زینت بیگم خاصی مطمئن تھی اور روشنا کی جانب پلٹی اور اس سے بولی، ماسی کپڑے دھو گئی تھی، خشک ہونے پر میں نے اتار کر اپنے کمرے میں رکھے تھے، تبریز کے کپڑے بھی تہہ لگا کر ادھر ہی رکھے ہیں، جا کر اس کے کمرے میں رکھاؤ۔ نہ امی، میں نہیں جاتی، اس نے انکار کر دیا۔ دیکھا ساجدہ، میری تو بیٹیوں کا یہ حال ہے، مجال ہے جو میری بات سن لیں یہ۔ روشنا، سنو نہیں آپا کیا کہہ رہی ہیں، پاگل تمہارا ہی فائدہ ہے اس میں، چلو جاؤ بھائی کے کپڑے اٹھاؤ اور رکھ کے آؤ اس کے کمرے میں۔ ساجدہ کے کہنے پر وہ منہ بنا کر چلی گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے تبریز کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جانے کیا کہہ دے، کیا پتا ڈانٹ کر بھگا ہی دے، مگر خلاف توقع وہ اسے دیکھ کر خاموش ہی رہا۔ جانے لگی تو پکارا اور پوچھا، یہ تمہاری خالہ محترمہ کتنے دن رہیں گی یہاں؟ مجھے تو نہیں پتا۔ روشنا واقعی کچھ نہیں جانتی تھی اس بارے میں۔ پتا رکھو اور کہہ دو اپنی امی جان سے، یہ مہمانداریاں مجھ سے نہیں ہوتی، اگر زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے تو ساجدہ خالہ سے مانگ لیں، میں تو ایک پیسہ اوپر نہیں دوں گا۔ مہمان آتے ہیں تو خرچ تو ہوتے ہی ہیں گھر میں۔ روشنا تھی تو چھوٹی مگر بولتی خوب تھی۔ ہاں تو وہی اٹھائیں خرچے جن کے مہمان ہیں، مجھے تو ابو گھر کے لیے جتنی رقم بھیجتے ہیں وہی دوں گا، اپنا جیب خرچ تو وارنے سے رہا۔
وہ اب خاموشی سے چلی گئی اور جا کر سب اماں اور خالہ کو سنایا۔ ہمارا آنا برا لگا ہے۔ نائلہ کو یہ باتیں سن کر اتنا غصہ آیا کہ فوراً جانے کا ارادہ کر لیا۔ میرا کوئی بھی رشتہ دار آ جائے اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں۔ خوب پیسہ بھیجتا ہے باپ، مگر یہ ہمیں ترسا ترسا کر دیتا ہے۔ اب تم آئی ہو تو جلن ہے، کیوں میرا رشتہ دار آیا اس گھر میں؟ جلنے دو، ہم تو یہیں رہیں گے، آخر یہ میری بہن کا گھر ہے۔ ساجدہ بیگم نے فیصلہ کیا اور نائلہ منہ بنا کر رہ گئی۔ سنو ساجدہ، اس کے سامنے کسی غصے کا اظہار نہ کرنا، ہمیں جلا کر ہی تو مزہ لیتا ہے وہ خبیث۔ ارے آپا، میں تو اب منہ ہی نہ لگاؤں اسے۔ تمہاری ہمت ہے جو ایسے بدلحاظ کو برداشت کر رہی ہو۔ بدتمیز کوئی 2 دن مہمان ہو تو بکواس کرنے پر اتر آتا ہے۔ میں کوئی اس کے باپ کا دیا کھاتی ہوں جو ڈروں؟ میرے سامنے کچھ ایسا ویسا بولا تو صاف سنا دوں گی۔ تم جانتی نہیں ہو اسے، پکا بدمعاش آوارہ ہے۔ میں تو اب سنبھل کر ہی بات کرتی ہوں، کیا پتا غصے میں آ کر کیا کر گزرے۔ اسے تو نہ کسی کی شرم ہے نہ ہی لحاظ، ہم پر تو ایسے روک ڈالتا ہے جیسے ہم اس کے نوکر ہیں۔ صفو نے بھی گفتگو کو آگے بڑھایا۔ آپا، آپ صفو کی تو اب شادی کر دیں، جیسا کہ بتا رہی ہیں وہ بدمعاش ہے، آوارہ ہے۔ ان حالات میں صفو کا تو یہاں رہنا کسی طرح ٹھیک نہیں۔ میرا بس چلے تو آج ہی بیاہ دوں اسے، پر مصیبت یہ ہے کہ بیاہ کے لیے ایک لڑکے کی بھی ضرورت پڑتی ہے جو مجھے کہیں سے نہیں مل رہا۔ لو آپا، لڑکے بتھیرے، تم فیصلہ تو کرو۔ فیصلہ تو میں بہت عرصے سے کیے بیٹھی ہوں، مگر اب کسی نکمے نالائق کو تو بیٹی کا ہاتھ دینے سے رہی۔ بیٹی دیتے ہوئے 100 باتیں دیکھنا ہوتی ہیں۔ چلو لڑکیوں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ساجدہ نے اچانک ہی تینوں لڑکیوں کو ڈانٹ پلائی۔ وہ منہ بناتے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کے جانے کے بعد رازداری سے گویا ہوئیں۔ پہلے خیال کر لیتی آپا تو آج کتنی سوکھی رہتی۔ تبریز اور صفو کا بیاہ تم سب کے لیے فائدہ مند تھا۔ صفو تبریز سے بڑی ہے۔ ارے لو، لڑکی کو پیچھے لگا دیتی۔ ایسے حقل پر پتھر پڑتے کہ 10 برس بھی بڑی ہوتی تو اسی کے نام کی مالا جپتا۔ میں تو کہتی ہوں اب بھی وقت ہے، ابھی بھی قابو کر لو اسے۔ زینت بیگم یوں ہنسی جیسے ساجدہ بیگم نے نہایت بچکانہ بات کر دی ہو، پھر بولی، تم ابھی تبریز کو نہیں جانتی۔ ارے وہ تو شیطان ہے، شیطان، کسی کے قابو میں آ جائے ناممکن۔ اور صفو سے تو اللہ واسطے کا بیر ہے۔ ہاں، اگر تم اپنی نائلہ کے لیے کوشش کرو تو وہ اور بات ہے۔ نائلہ سے تو اس کی کوئی دشمنی نہیں۔ اس مشورے پر ساجدہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ جب سے آئی تھیں تبریز کی اتنی برائیاں سن رہی تھیں، آنکھوں دیکھی مکھی کیسے نکلتی۔ آپا، تم نے فون پر بتایا تھا کہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اب صحت کا کیا حال ہے؟ بات ہی بدل دی ساجدہ نے۔ زینت بھی خوب سمجھتی تھی، مسکرا کر رہ گئی۔ تینوں لڑکیاں ہر وقت آپس میں سر جوڑے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتی رہتی۔ زینت اور ساجدہ بھی مگن رہتی۔ تبریز گھر آتا تو اسے ان سب کو یوں مگن خوش باش دیکھ کر غصہ آنے لگتا۔ پتہ نہیں کب تک واپسی ہوگی۔ باپ کا گھر سمجھ کر بیٹھ گئی ہیں۔ ساجدہ اور زینت بیگم کو ہر بات کا الٹا جواب دیتا۔ روشنا کھانا لاتی تو کھانے سے انکار کر دیتا، بعد میں کچن میں جا کر خود کھا لیتا۔ ہم پر اعتبار نہیں، ہم کیا زہر ملا دیں گے تمہارے کھانے میں؟ زینت بیگم نے ایک روز نہایت ہی اداس شکل بنا کر افسوس کے ساتھ گلہ کیا۔ ہاں، ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ توبہ توبہ، آخر تم نے ہمیں سمجھ کیا رکھا ہے؟ انہیں بڑا غصہ آیا اس جواب پر۔ کب تک جائیں گی آپ کی ہمشیرہ محترمہ؟ اس نے فریج کھول کر جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ بات سنو، یہ گھر میرے شوہر کا بھی ہے۔ اگر میرے رشتہ دار یہاں آتے ہیں تو کسی تعلق کی وجہ سے ہی آتے ہوں گے۔ جب میرے شوہر نے کبھی اعتراض نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ بڑے دنوں سے میٹھا بول رہی تھی اس سے، مگر آج جب جواب دے گیا اور انہوں نے سمجھ لیا یہ رام ہونے والی چیز نہیں۔ شام کو تبریز کی خالہ فرحین اور شرمین کے ساتھ آ گئی۔ تبریز تو اپنے کمرے میں تھا۔ پہلے ملاقات لاؤنج میں بیٹھی دونوں خواتین اور لڑکیوں سے ہوئی۔ یہ سب ایک دوسرے سے ناواقف تھیں۔ خالہ جن تیوروں کے ساتھ آئی تھیں، زینت بیگم کچھ حیران سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ گھر تو اچھا بنا لیا ہے، محنت بھی تو بڑی کی ہے بھائی جی نے، اور اللہ نے بیٹا بھی ایسا قابل ذہین دیا ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنی بیٹیوں سے مخاطب تھی۔ آپ کون ہیں؟ زینت بیگم نے پوچھا۔ آپ شاید زینت بیگم ہیں، الٹا انہوں نے ہی سوال کر دیا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو بولی، یہ خاتون کون ہے؟
میں نے انہیں نہیں پہچانا۔ ویسے صورت تو آپ سے کچھ ملتی جلتی ہے، آپ ہی کی کوئی عزیز ہوگی۔ یہ میری بہن ہے، مگر آپ اپنا تعارف بھی تو کروائیں۔ گھر کے سبھی افراد حیرت سے خالہ کو دیکھ رہے تھے۔ بچہ بیچارہ تو بالکل اکیلا ہوا نا پھر۔ انہوں نے ساجدہ کی یہاں موجودگی پر دکھی ہو کر فرحین سے کہا۔ تو اور کیا، فرحین بھی جانتی تھی کہ تبریز سوتیلی ماں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ وہ خود ان تینوں کو بتا کر آیا تھا، سیاہ سفید کا وہی مالک ہے۔ بس اسی لیے خالہ نے زینت بیگم کو کسی قابل ہی نہیں سمجھا۔ وہ اس گھر میں مالکن کی طرح آئی تھی۔ چند روز پہلے تبریز انہیں ملا، کس قدر اپنائیت اور محبت تھی اس کے ہر انداز میں خالہ کے لیے۔ ایسا امیر کبیر بھانجا جو خالہ سے اتنی محبت بھی کرے، اسے کھو دینا بے وقوفی ہی لگی۔ انہیں پکا یقین تھا اس سجے سجائے گھر میں ایک بیٹی ضرور راج کرے گی۔ تبریز کہاں ہے؟ آخر انہوں نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر ناکام ہونے کے بعد زینت بیگم سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہوگا، صفو نے منہ بنا کر جواب دیا۔ ہیں، کہیں شیخیاں تو نہیں بگاڑ آیا؟ کیا پتہ سوتیلی ماں کے سامنے ایک نہ چلتی ہو۔ اس کے منہ کے انداز پر اندیشے نے سر اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے کمرے کے بارے میں پوچھتی، تبریز خود ہی ادھر چلا آیا۔ اندر داخل ہوا تو تیوری چڑھی ہوئی تھی، مگر جو ہی نظر اپنی خالہ پر پڑی تاثر ہی بدل گیا۔ ارے آپ خالہ جان، بتا کر تو آتی، پھر دیکھے کیسا اہتمام کرواتا میں آپ کے لیے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی، اس کی پیشانی چومی اور بولی، کسی اہتمام کی ضرورت نہیں، دل بہت اداس ہو رہا تھا تمہارے لیے، لڑکیاں بھی ملنا چاہ رہی تھی، بس میں نے پروگرام بنا ہی لیا۔ بہت اچھا کیا آپ نے، بیٹھے نا، کھڑی کیوں ہیں آپ؟ سبھی کا خیال تھا وہ انہیں اپنے کمرے میں لے جائے گا، یہاں ڈرائنگ روم میں بٹھائے گا، مگر وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اس نے زینت بیگم کو احساس دلانا چاہا تھا وہ واقعی ہر طرح سے اس گھر کا مالک ہے۔ ان کی بہن آئے تو ہر فضول خرچی پر پابندی لگا سکتا تھا اور اپنی خالہ کے لیے ہر نعمت سجا سکتا تھا، اور خالہ کو دکھانا تھا کہ یہ گھر صرف اور صرف اس کا ہے۔ زینت اور اس کے رشتہ دار تبریز کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ یہ لوگ یہاں بیٹھ گئیں تو زینت اور ساجدہ لڑکیوں کو اشارہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ یہ تمہاری سوتیلی ماں نے کیا سارے رشتہ دار یہیں جمع کر رکھے ہیں؟ ان کے جانے کے بعد خالہ منہ بنا کر کہہ رہی تھی۔ لو، میں برداشت کرتا ہوں بھلا انہیں، یہ تو بس 3-4 روز کے لیے آئی ہیں۔ عجیب سی عورت لگی مجھے تمہاری ماں، چلاک اور میسنی۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ دل ہی دل میں وہ خالہ کے انداز اور پیار پر ہنس رہا تھا۔ ہاں بچے، تمہیں بھلا کیا پتہ ایسی باتوں کا، تم بڑے معصوم ہو۔ ماں تو رہی نہیں، بس جس نے پیار جتایا اسی کے ہو گئے۔ دنیا بڑی ہوشیار ہے، میرے بچے سنبھل کر رہو۔ آپ فکر ہی نہ کریں خالہ۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا، سخت غصہ آیا۔ سامنے بیٹھی اس عورت پر دل چاہا صاف صاف سنا دے، سب سے زیادہ مکار تو تم ہی ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں وہ دن بھول گیا ہوں جو میں نے تمہارے گھر گزارے تھے۔ آج ہمدرد بنی بیٹھی ہو تو صرف اس لیے کہ میرے پاس پیسہ ہے۔ یہ فرحین تمہارے لیے چنے کی دال کا حلوہ بنا کر لائی تھی، دو نا بھائی کو، شرما کیوں رہی ہو؟ پتہ نہیں انہیں پسند بھی آئے گا یا نہیں۔ اب تک تو بٹر بٹر دیکھ رہی تھی، جو ہی ماں نے کہا تو شربانہ یاد آ گیا۔ تم نے بنایا ہے، ضرور پسند آئے گا۔ اور ایک زحمت اور کریں، آپ دونوں، یہاں ہماری سوتیلی والدہ ہی کھانا بناتی ہیں، کچن ان کی نگرانی میں ہے، تو اب چائے آپ لوگوں کو خود ہی بنانا ہوگی، باقی سب میں ملازم کو بازار بھیج کر منگواتا ہوں۔ بیٹے، تکلف کی کیا ضرورت ہے، بھلا ہم تو تمہاری محبت میں آئے ہیں، آئندہ بھی آتے ہی رہیں گے۔ یہ بتائیں کیا منگواؤں؟ جو بھی منگواؤ تمہاری مرضی۔ ہاں، 1-2 میٹھی چیزیں ضرور منگوا لینا، منہ پھیکا سا ہو رہا ہے۔ اس نے نہ صرف چائے کا اہتمام کیا بلکہ رات کا کھانا بھی انہیں اپنے یہاں ہی کھلوایا۔ سارا وقت ہنس ہنس کر فرحین شرمین سے باتیں کرتا رہا۔ لاؤنج میں تو کچھ ہی دیر بیٹھے، پھر وہ انہیں لان میں لے آیا تھا تاکہ زینت اور ساجدہ اپنے کمرے کی کھڑکیوں سے اچھی طرح جھانک سکیں اور خوب جلیں۔ ہوا بھی یہی، یہ لوگ لان میں چائے پی رہے تھے اور وہ سب کھڑکیوں سے جھانکتے ہوئے دانت پیس رہی تھی۔ دیکھو تو کتنی چیزیں منگوا رکھی ہیں، ہمارے لیے تو 10 روپے نکالنے تکلیف ہوتی ہے، مرنے لگتا ہے یہ، اور اب یہاں سے وہاں تک اتنی چیزیں سب بازار سے منگوائیں، خوب پیسے لگے ہوں گے، پتہ نہیں کہاں سے رشتے دار اگ گئے ہیں۔
میں نے تو اتنے سالوں میں کبھی ان کی صورت نہیں دیکھی. میرا تو خیال ہے کوئی رشتہ دار نہیں. دیکھا نہیں لڑکیاں کیسے بن سنور کر آئی ہیں. ضرور انہی میں سے کسی سے چکر ہوگا اس کا. نائلہ کی بات سے سبھی نے اتفاق کیا. اب بھی یہ اندازہ لگانے کی کوشش ہو رہی تھی کہ چکر ہے تو کون سی لڑکے کے ساتھ. وہ تو دونوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا. لڑکیاں بھی دونوں ہی شرمائے مسکرائے جا رہی تھیں. یہ تو بڑے چلاک سے لوگ لگ رہے ہیں. یہاں شادی کر لی تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. زینت بیگم کو نئی فکر لگ گئی تھی. ساجدہ نے بھی اتفاق کیا. یہ تو صورتوں سے ہی چلتر لگ رہی ہیں. تمہاری تو 2 دن بھی برداشت کر جائیں تو بڑی بات ہوگی آپا. اور کیا امی، یہ تو آج ہی سے مالکن بنی بیٹھی ہیں. کیسے گھر میں داخل ہوئی، ایک ایک چیز کو بغور دیکھا. اور ہمیں تو کچھ جانا ہی نہیں. صفو نے دانت پیس کر ان تینوں پر نگاہ ڈالی. نائلہ، صفو اور زینت بیگم تبصرے کرتی رہیں. روشنا ابھی چھوٹی تھی، گفتگو میں کم ہی شریک ہوتی تھی. ہاں جھانک وہ بھی رہی تھی. اور ساجدہ اب پردہ چھوڑ کر کرسی پر جا بیٹھی تھی. وہ کسی سوچ میں گم تھی. یہ تو ارادہ پکا تھا، اس کل کے لڑکے کو مزہ چکھانا ہے. سمجھتا کیا ہے خود کو. کسی حد تک پلان تیار کر بھی لیا تھا، مگر وہ اچھی طرح سوچ بچار کے بعد ہی زینت سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی. خالہ اور ان کی بیٹیوں کی واپسی رات کے کھانے کے بعد اور پھر جلد آنے کے وعدے کے ساتھ ہوئی. ساجدہ اس عرضے میں اپنی ساس کو فون کر چکی تھی اور اپنی مرحومہ نند کی بیٹی تمکنین عرف تمی سے بھی بات ہوئی تھی. ان کی تمکنین بڑی نڈر اور شوق سی لڑکی تھی. اداکاری کا بڑا شوق تھا اسے. ماموں نے ٹی وی پر کام کرنے کی اجازت نہیں دی. یہ شوق کالج کے اسٹیج پر پورا ہوتا رہا، یا پھر گھر گھر میں ہی لگی رہتی. بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑتی، یوں کہ سب پریشان ہو جاتے. وہ تو بعد میں پتہ چلتا صاحبہ اداکاری فرما رہی ہیں. 2 مرتبہ تو سب نے سمجھ لیا تھا کہ تمی پاگل ہو چکی ہے. اس کی نانی تو صدمے سے نڈھال ہو گئی. تب وہ ہنس پڑی اور سب حاضرین سے اداکاری کی داد چاہی. ساجدہ نے ایک فیصلے پر پہنچ کر تمی کو فون کیا. بس تم آ جاؤ. سمجھو اداکاری کا اتنا اچھا موقع پھر نہیں مل سکے گا. مومانی بتائیں تو مسئلہ کیا ہے آخر. مجھ سے اداکاری کیوں کروائی جا رہی ہے. بڑی لاپرواہی سی تھی وہ ہر دم کھلکھلانے والی. اب بھی اس کی بات کو سن ہی نہیں رہی تھی. اوہو بس آ جاؤ نا. میری نانی بھلا اجازت دیں گی مجھے. تم کہہ دینا نائلہ بھی وہاں ہے، ذرا شاپنگ بھی ہوگی اور خوب سیریں بھی. اتنی تو لاڈلی ہو اپنی نانی کی. وہ ضرور ہی مان جائیں گے. اچھا کوشش کرتی ہوں. وہ پھر ہنسی. اور ساجدہ کو پتا تھا اجازت تو مل ہی جائے گی. ماں تو اس کی تھی نہیں، نانی نے بڑے پیار سے پالا تھا. مجال تھی کسی کی جو کوئی ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھ لے. آپا اب پریشان نہیں ہو، سمجھو تمہارا کام بن گیا. تمی سے بات کر کے ساجدہ مطمئن ہو گئی تھی. آخر کیا کیا تم نے؟ وہ بھی سننے کو بےتاب تھی. میں نے تمکنین کو بلایا ہے. تمی وہ کیا کرے گی؟ نائلہ سمجھی نہیں. آپا بتاتی ہیں تبریز کو ماں کے نہ ہونے کا بڑا احساس ہے. اس کمی کو محسوس کرتا ہے، اور جب بھی کسی بچوں والی عورت کی وفات کی خبر سنتا ہے تو دنوں گمسم رہتا ہے. تمکین کی بھی ماں نہیں ہے، مگر اسے تو دادی جان نے اتنا پیار دیا ہے کہ وہ اس کمی کو بھول ہی گئی. نائلہ نے یاد دلایا. ہاں مگر وہ بڑی اچھی اداکار بھی ہے، اور اسے تو موقع چاہیے اداکاری کا. مجھے یقین ہے وہ خوب جم کر کام کرے گی. اور پھر ہے بھی بڑی خوبصورت. مجھے یقین ہے تبریز ان لڑکیوں کو بھول جائے گا. اور جو سچ مچ تمکین سے شادی کرنے پر تل گیا تو؟ نائلہ نے کہا. تو کیا ہے، اگر تمکین کو پسند ہوا تو ٹھیک، ورنہ وہ جانے اور تبریز جانے. بس میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، ان لڑکیوں کو تو اس گھر میں راج نہیں کرنے دوں گی. میرا تو اب ہی خون کھول رہا ہے. کیسے نخوت بھرے انداز میں سارے گھر میں ٹہلتی پھر رہی تھی. چڑیلیں آپ بلا لیں تمکین کو، اور کچھ ہو نہ ہو ذرا مزہ تو رہے گا. ویسے یہ حقیقت ہے جن بچوں کی مائیں نہیں ہوتی تبریز بڑی محبت کرتا ہے ان سے. صفو ہنس رہی تھی. تمکین کو صبح ساجدہ نے دوبارہ فون کیا اور اس کا پروگرام پوچھا. میں آ رہی ہوں مومانی، بس آپ ذرا سچویشن سمجھا دیں. پہلے ہی پتا ہو تو ہر کام حقیقت سے قریب تر ہو سکتا ہے. تم آؤ تو کام بھی سمجھا دوں گی. ویسے تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں. ساجدہ فون پر اسے بتا نہیں سکی. ایک لڑکے کو الو بنانا ہے. ساس کو بھنک بھی پڑ جاتی تو تمکین کو کبھی نہ آنے دیتی.
اور ساجدہ کی بھی طبیعت صاف کر دیتی۔ آ رہی ہے وہ مصیبت، ماں مر گئی، اسے چھوڑ گئی ہمارے لیے۔ ناشتے پر تبریز موجود تھا، وہ اسے سنانے کو ہی بڑبڑا رہی تھی۔ کس کی بات کر رہی ہو ساجدہ؟ تمی کی، اور کس کی؟ نانی رکھنے پر راضی نہیں، بھیج رہی ہیں یہاں میرے پاس، کہتی ہیں جب تم واپس پشاور جاؤ اسے بھی ساتھ لے جانا۔ اب خود تو نانی ہو کر رکھنے پر راضی نہیں، میں تو ممانی ہوں۔ باپ نے کر لی دوسری شادی، آرام سے بیٹھا ہے، پرواہ نہیں بیٹی کی، اور یہ ہمارے لیے عذاب بنی ہوئی ہے۔ اتنی مہنگائی کے دور میں پرائی اولاد پالنا کوئی آسان کام ہے کیا؟ تبریز خاموشی سے اور بغور ان کی بات سن رہا تھا۔ اسے افسوس بھی ہو رہا تھا، کتنے خود غرض ہوتے ہیں یہ لوگ۔ مہنگائی کے دور میں اپنے تو 9-10 بھی ہوں تو پال لیں گے، اور جس کا دنیا میں کوئی نہیں، اس کے لیے کتنا پتھر دل ہے ان کا۔ اسے اپنا وقت یاد آ رہا تھا، کبھی وہ بھی بے بس اور مجبور تھا۔ لوگوں نے اس کے ساتھ بھی تو ایسا ہی کیا تھا، کبھی ایک گھر تو کبھی دوسرے گھر، اور ہر گھر میں اسے نفرت بھری نگاہ سے ہی دیکھا گیا، بیزاری کا واضح اظہار کیا گیا۔ ناشتے کے بعد وہ چلا گیا، اور اس کے جاتے ہی گھر میں ہر کوئی پرجوش دکھائی دینے لگا۔ نائلہ اور ساجدہ کو اسے لینے اسٹیشن پر جانا تھا، وہ تیار ہو کر نکل کھڑی ہوئیں، باقی تینوں گھر پر ہی اس کی منتظر تھی۔ تمکین ان کے اندازے سے زیادہ خوبصورت اور شوق تھی، ساری بات ساجدہ نے اسے رستے میں ہی سمجھا دی تھی۔ وہ تو تھی زندہ دل اور نئی نئی دلچسپیوں کی متلاشی لڑکی۔ اور پھر ساجدہ نے یہی کہا تھا، میری بہن بیچاری ساری عمر روتے گزار دی، بڑا تنگ کیا ہے اس لڑکے نے، اور اب جو لڑکی پسند کی ہے وہ تو میری بہن کو اس گھر میں رہنے کو تیار ہی نہیں، آپ فکر ہی نہ کریں، بھگا دوں گی میں اس لڑکی کو۔ بس ممانی، آپ داد دیتی رہیے گا میری ایکٹنگ کی، آپ کو تو پتہ ہے اسے اداکار کو بڑا سہارا ملتا ہے۔ ہاں ہاں تم فکر ہی نہ کرو۔ اور ممانی دیکھیں، میں آپ کا اتنا بڑا کام کر رہی ہوں، اب آپ کو بھی ماموں کو سمجھانا ہوگا، ٹی وی پر کام کرنے میں کوئی برائی نہیں، اب تو بڑے اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں ٹی وی پر کام کر رہی ہیں۔ ہاں ہاں میں سمجھا دوں گی۔ ہائے ممانی، ٹی وی پر کام کرنا تو میرا شوق ہے، میرا دل چاہتا ہے میں بھی مہنور بلوچ اور زیبا بختیار کی طرح مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے دیکھیں تو بے اختیار کہہ اٹھیں، یہ خوبصورت لڑکی تو تمکین حسن ہے۔ اف ممانی، پھر کتنا مزہ آئے گا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے چیخ ماری۔ چپ کرو، ڈرائیور بھی سن رہا ہے۔ لو جی، رکشے میں بندہ اپنی آواز نہیں سن سکتا، ڈرائیور خود سنے گا۔ پتہ ہے ممانی، مجھے حسینہ معین کے ڈرامے میں کام کرنے کا بڑا شوق ہے، وہ ہیروئن کا کردار بڑا جاندار رکھتی ہیں۔ اس کی ساری گفتگو اداکاری اور ٹی وی کے گرد ہی گھومتی رہی، اور گھر آیا تو ساجدہ نے شکر ادا کیا، بڑا بولتی ہے یہ لڑکی، دل ہی دل میں کہتی وہ، اسے ساتھ لیے اندر آ گئی۔ بن جاؤ مظلوم، بن جاؤ مظلوم، اس نے سرگوشی میں پوچھا تھا۔ نہیں بھائی، ابھی تو وہ گھر پر نہیں، دوپہر کو آئے گا۔ چلیں، یہ بھی اچھا ہے، اور اب اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں ایسی مظلوم صورت بناؤں گی کہ وہ آپ لوگ بھی مجھ پر ترس کھانے لگیں گے۔ ہائے نائلہ باجی، دور ہی سے اس پر نظر پڑی، پوری آواز میں کہا، دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ پھر صفو اور روشنا کی باری آئی۔ پہلی ہی بار میں ایسی بے تکلفی! صفو تو حیران ہوتی جا رہی تھی اس پر۔ آج اچھے اچھے کھانے پکنے چاہیے، آخر میں پہلی بار آپ کے گھر آئی ہوں، اس نے زینت بیگم سے کہا۔ وہ ساجدہ کی طرف دیکھنے لگی۔ اچھے کھانے کسی اور دن پر اٹھا رکھو، سارے پیسے تو اسی لاڈ صاحب کے پاس ہوتے ہیں، تم اس کے سامنے اچھی بن جاؤ، پھر چاہے دیگیں چڑھوا لینا۔ نام کیا ہے موصوف کا؟ اس نے تیسری بار پوچھا۔ بار بار بھول جو جاتی تھی۔ تبریز نام ہے اس کا، بس آنے ہی والا ہوگا، تم اب سوچ لو کیسے ملاقات ہوگی۔ یہ میرا کام ہے، آپ فکر نہ کریں، یہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ ہائے ممانی، مجھے تو لگتا ہے ٹی وی کی کسی جاندار اسٹوری والی سیریل میں کام کر رہی ہوں۔ جوش کے عالم میں پورے زور سے اس کا کندھا دبایا تو وہ چیخ اٹھی۔ سوری، میں کچھ زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے، اسے پرواہ ہی نہیں کہ ایک لڑکے کو بیوقوف بنانے چلی ہے۔ آخر یہ کام کچھ ایسا بھی آسان نہیں، پھر جس کو پتہ چلے گا 1000 لعنت بھیجے گا اس پر۔ زینت سخت حیران تھی تمکین کے مزاج پر۔ ساجدہ ہنس پڑی۔ ارے آپا، لاپرواہ سی ہے، اصل میں 2 سال کی تھی جب اس کی ماں دنیا سے اٹھ گئی، نانی نے پالا ہے، لاڈ ہی اٹھاتی رہی، بیٹی کی روح کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ فطری طور پر دلیر اور شوخ لڑکی ہے، کسی نے کبھی کچھ سمجھایا بھی نہیں،
اب جو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے پرائی لڑکی کے لیے برے بنے؟ کرتی ہے کرتی رہے، اپنا کیا بگڑتا ہے؟ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو خود ہی نانی نواسی سر پکڑ کر روئیں گی۔ یہ لڑکی ٹی وی پر کام کرنا چاہتی ہے، اس کی نانی تو اس پر راضی ہو جاتی۔ وہ تو دونوں ماموں اڑ گئے، ورنہ لڑکی تو بن گئی تھی ایکٹریس۔ اس روز تبریز گھر آیا تو ایک بار پھر زینت نے صلح کا ہاتھ بڑھایا، بہت اسرار سے اسے دوپہر کا کھانا سب کے ساتھ ڈائننگ روم میں کھانے پر راضی کیا۔ وہ اکڑا اکڑا کر سب پر احسان جتاتا آ کر بیٹھ گیا۔ اوری کہاں رہ گئی؟ لے بھی آؤ اب روٹیاں۔ ساجدہ یہیں بیٹھے بیٹھے کسی کو ڈانٹتے ہوئے پکار رہی تھی۔ وہ یہی سمجھا لازمہ کو بلا رہی ہیں۔ آپا کیا بتاؤں کس قدر سست لڑکی ہے یہ، 10 منٹ کا کام 1 گھنٹے میں کرتی ہے۔ کہیں گے تو برے بنیں گے، ماں تو سر پر ہے نہیں، نانی کو پرواہ نہیں، باپ دوسری شادی کر بیٹھا ہے، مصیبت بن گئی ہے ہمارے لیے۔ اصل میں یہ سب تبریز کو ہی سنایا جا رہا تھا، اور ان کا انداز غلط بھی نہیں تھا۔ جو ہی ڈڈی سیمی پرانے سے کپڑوں میں ملبوس معصوم صورت والی بھولی بھالی لڑکی ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئی، وہ فوراً اس کی جانب متوجہ ہوا اور اس کی آنکھوں میں ہمدردی اور اپنائیت کی بڑی واضح تحریر تھی۔ اتنی دیر لگا دی روٹی پکاتے ہوئے؟ کیا آٹا پیسنے لگ گئی تھی؟ ساجدہ دھاڑی۔ نہیں نہیں تو ممانی، میرا ہاتھ جل گیا تھا اس لیے کچھ دیر۔ وہ اٹک اٹک کر ڈرتے ڈرتے بتانے لگی۔ اچھا جا اب دفع ہو جا، میں بھی کھانا کھا لوں۔ اس نے سر جھکا کر دھیرے سے اجازت چاہی۔ لو اپنی فکر ہی پڑی رہتی ہے، اسے 24 گھنٹے کھاتی ہی رہتی ہے، آؤ ہمارے ساتھ ہی کھا لو۔ تبریز کے لہجے میں بہت اپنائیت اور نرمی تھی۔ نہیں نہیں، وہ جیسے ڈر کر پیچھے ہٹی اور ساجدہ کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ ادھر کچن ہی میں کھا لے گی، ساجدہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو تمکین تبریز کے کہنے سے پہلے ہی یہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب تبریز باقی سب سے پہلے ٹیبل سے اٹھ کر باہر آیا تو وہ بے حد دل گرفتی دیوار سے ٹیک لگائے نہ جانے کی سوچ میں گم کھڑی تھی۔ سنو کیا نام ہے تمہارا؟ تبریز نے بہت نرمی سے پکارا۔ جی میرا نام تنگین ہے، وہ چونکی اور پھر بڑے ادب سے اپنا نام بتا کر ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ تم ساجدہ صاحبہ کی کیا لگتی ہو؟ یہ میری ممانی ہوتی ہیں، تمکین سر جھکائے دوپٹے کا کونا ہاتھ میں دبائے ہوئے بتا رہی تھی۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ نہیں، جب ممانی دیں گی تب کھاؤں گی۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، تم کھانا کھا لو۔ نہیں نہیں، آپ میری ممانی کو نہیں جانتے، وہ تو میری کھال ادھیڑ کر رکھ دیں گی۔ اس کی آواز اب بھرا گئی تھی۔ تبریز کو بے حد افسوس ہوا، کچھ دیر کے لیے وہ کچھ بول ہی نہیں سکا، پھر کہنے لگا چلو آؤ میرے ساتھ کچن میں چلو اور اپنے لیے کھانا نکالو۔ دیکھتا ہوں کوئی کس طرح تمہیں ڈانٹتا ہے۔ آپ کی مہربانی صاحب، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ صاحب؟ ارے تم تو کوئی ملازمہ ہو، میرا نام تبریز ہے۔ جن کے سر پر کوئی اپنا نہ ہو وہ سب کے ملازم ہوتے ہیں، آ بھر کر اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا اور رخ پھیر کر دوپٹے سے آنکھیں پوچھنے لگی۔ پلیز رو نہیں، آؤ کھانا کھا لو، ڈرو نہیں، یہاں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ تبریز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ بڑھایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے ساتھ ہو لی۔ بہت تھوڑا سا کھانا کھایا اس نے۔ تبریز کے اصرار پر یہی کہا میں اتنا ہی کھاتی ہوں۔ اس نے محسوس کیا وہ بار بار خوف زدہ نگاہوں سے دروازے کی سمت دیکھتی تھی، ڈر تھا کہ کہیں ساجدہ نہ آ جائے۔ سنو تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ مارے تشکر کے پلکیں نم ہونے لگی، وہ سر جھکا کر دوپٹے میں آنسو جمع کرنے لگی۔ اس نے کھانا کھا لیا تو تبریز اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ جلدی سے کچن سے نکلی اور جا کر ساجدہ کا کندھا زور سے دبایا۔ ہائے ممانی، پہلے ہی بار میں کام تمام کر دیا میں نے۔ اف تمی، تم نے میرا کندھا ہلا کر رکھ دیا، وہ چیخی۔ آہستہ، کیوں کام خراب کرتی ہیں؟ قسم سے آج تو میں نے زندگی کی بہترین پرفارمنس دی ہے، بس ایک مصیبت ہو گئی۔ آخر میں اس نے مجھے کھانا کھانے کو کہا، میں نے غلطی سے پالک گوشت نکال لیا۔ زہر لگتی ہے پالک، مگر اس سے ایک فائدہ بھی ہوا۔ چہرے پر مزید دکھ کا تاثر ابھر آیا۔ اچھا اب چپ کرو، وہ گھر میں ہی ہے، سن لے گا تو بنا بنایا کھیت بگڑ جائے گا۔ ہاں یہ تو سوچا ہی نہیں، ویسے بڑا مزہ آیا۔ وہ جلدی سے پلیٹ میں چاول نکالنے لگی۔ ابھی کچن میں کیا ٹھوسا ہے؟ نائلہ نے ہنستے ہوئے ایک ہاتھ جڑ دیا۔ اوئی، وہ بانگڑو سر پر کھڑا تھا، ذرا سا ہی کھایا تھا اور کہہ دیا ہم تو بس اتنا ہی کھاتے ہیں
اور وہ پھر ہنسی۔ کتنی چالاک ہو تم! نائلہ اور صفو حیران ہوئی۔ وہ بس ہنستی ہی رہی اور چاول کھاتی رہی۔ باقی سب اٹھ کر زینت بیگم کے کمرے میں جا بیٹھے۔ اف، اتنی تیز لڑکی! ایک یہ ہماری ہیں، بات پوری نہیں کی انہوں نے افسوس سے سر جھٹکا۔ تیز نہیں، بے وقوف اور نڈر ہے۔ یہ نہیں سوچتی انجام کیا ہوگا، بس جو دل میں سما جائے کر گزرتی ہے۔ اصل میں کوئی کچھ کہتا جو نہیں ہے، نائلہ بتانے لگی۔ ہاں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی ہے، مگر آج تک اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ سبق سیکھ لیتی ہے۔ کس طرح پرائے لڑکے کو منٹوں میں متوجہ کر لیا۔ زینت بیگم نے چہرے کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر آنکھیں پٹ پٹائیں۔ اصل میں ایکٹنگ کا بھوت سوار ہے محترمہ پر۔ انہوں نے تبریز کو بھی اپنے ڈرامے کا ہیرو ہی سمجھا ہوگا۔ نائلہ ہنسنے لگی۔ اور جو اس ہیرو نے ایک آدھ کرارا سا ہاتھ جڑ دیا تو ہوش ٹھکانے آ جائے گا محترمہ کا۔ صفو نے منہ بنایا۔ ارے تم جانتی نہیں ہو اسے، اگر تبریز نے کوئی بدتمیزی کی تو چپ ہونے والی نہیں ہے یہ، آسمان سر پر اٹھا لے گی۔ بڑی ہی تیز چیز ہے۔ ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ تمکین چلی آئی اور گفتگو کا موضوع بدل گیا۔ اچھا جی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جو سٹوری رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پوری ہوگی۔ اس کے جسٹ 2 ہی پارٹس ہوں گے۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو آپ لوگ لائک کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔